बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो तकरीबन 6:45 बजे हैं। आज इतवार का दिन है और इस्लामाबाद में गहमा गहमी है। हुकूमत अपने नंबर पूरे कर रही है कि जो एक पैकेज लाना है, जुडिशल पैकेज इसको नाम दिया जा रहा है, आइनी तरमीम का पैकेज है। और इस वक्त जब हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी मौलाना के घर जो है वो जा रहे हैं। सारे तनाजुर पे बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या अब तक की अपडेट क्या है, नंबर गेम की क्या पोजीशन है, कौन किस तरफ जा रहा है। एक अहम खिलाड़ी पीटीआई का वो पीटीआई के साथ वापस आ गया है, उस पर भी बात करेंगे। और एक साबिक रहनुमा है, वकला तहरीक के सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस था उस वक्त, और जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब उनके खिलाफ रेफरेंस था तो उस वक्त उनके वकील थे। दोनों साबिक जो चीफ जस्टिस हैं मुश्किल वक्त में उनके वकील थे। और वकला तहरीक जो थी उसके रुए रवां थे मुनीर मलिक, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उन्होंने ये जो है वो ऐलान किया है कि वो वकला तहरीक जो है वो शुरू करेंगे जिस तरह की सिचुएशन बन रही है। इस सारे तनाजुर पे तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो चेयरमैन हैं जो पीटीआई के बैरिस्टर घोर, उमर अयूब और दीगर जो लोग हैं वो इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर में मौजूद हैं। इससे कबल जो आजम नज़ीर तारड़ थे, मोहसिन नकवी थे, जो हुकूमती जो रहनुमा थे वो मौलाना के घर पहुंचे थे। और वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान के घर जो उनकी पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास जो है वो चल रहा है। आइनी तरामीम का एक मुजव्जा जो है वो मुसवदा भी सामने आया है, वो मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूं। उसके बाद सिचुएशन आपके सामने रखेंगे कि चीज़ें जा किस तरफ रही हैं और इस सिनेरियो में क्या हो सकता है। मुमकिना मुजव्जा तरामीम 2 ड्राफ्ट जो है वो तैयार किए गए हैं, ये बताया है हमारे ज़राए ने। और हुकूमत ये चाह रही है कि 2 जो ड्राफ्ट हैं वो उस हवाले से ये एक ड्राफ्ट रखा गया है कि मौलाना अगर मान जाते हैं तो फिर तो ठीक है, पूरा जुडिशल पैकेज उसमें लाया जाएगा। और दूसरा ड्राफ्ट वो लाया गया है कि अगर मौलाना नहीं मानते तो दूसरी सूरत में जो ड्राफ्ट होगा वो इस्तेमाल किया जाएगा। वकला की जो है वो अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। एक रावलपिंडी बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, रावलपिंडी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का उसके साबिक सदर हैं, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है, उस पर भी आगे चलकर जो है बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मुजव्जा आइनी तरामीम का एक मुसवदा ये एक सामने आया है, ज़राए से हमें बताया गया है कि ये जो तरामीम है हुकूमत करने जा रही है। 20 तरामीम का जो है बताया जा रहा है जो है हुकूमत करने का इरादा रखती है, जिनमें पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके लिए 5 नाम का एक पैनल होगा और उस पैनल के जरिए जो है वो हुकूमत तरमीम करना चाह रही है कि 5 में से 1 को चीफ जस्टिस नामजद किया जाएगा। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि अगर ये तरमीम हो गई और अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरमीम को ना छेड़ा गया तो हुकूमत आगे चलकर किसको चीफ जस्टिस नामजद करेगी, वो चौथे या 5वें नंबर के जजेस होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान या फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। पहले नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, उनको चीफ जस्टिस हुकूमत जो है वो नामजद नहीं करेगी क्योंकि हुकूमत का टारगेट भी जो है वो अपनी पसंद का चीफ जस्टिस जो है वो लगाना है। इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये जो है वो तरमीम है। दूसरी तरमीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने 25 मार्च को जो खत लिखा था वो खत हजम नहीं हुआ। उस खत के जो असरात हैं वो हजम नहीं हुए क्योंकि अदालती तारीख में पहली दफा सच बोला गया, प्रेशर का बताया गया, मुदाखलत का रिकॉर्ड पे लाया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजेस ने खत लिखा था वो हजम नहीं हुआ। तो इसलिए ये दूसरी तरमीम जो है की जा रही है कि उनको मुख्तलिफ सूबों में ट्रांसफर किया जा सकेगा। तो उसका तरीकाकार सिंपल सा है। पहले क्या होता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार के पास अगर इंपॉर्टेंट केस लग जाए तो उसमें एक तो ये होता है कि आप उनके ऑर्डर्स को नेक्स्ट जो है वो किसी फोरम पे चैलेंज करते हैं, वो रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, या ये है कि आप उनके खिलाफ इतराज करते हैं। जैसे बाबर सत्तार पर ऑडियो लीक्स में केस में इतराज हुआ था कि आप जो है वो केस से अलग हो जाएं, तो वो इतराज जो है वो मानते नहीं है। तो अब जो है वो तरीकाकार एक नया निकाला गया है कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, किसी को बलोचिस्तान, किसी को सिंध, किसी को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और किसी को जो है वो लाहौर जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये एक नई तरमीम जो है लाई जा रही है और इसमें
آپ یہ کہیں کہ کوئی عدالتی اصلاحات ہے کا پہلو ہے، کوئی پہلی دونوں ترامیم میں عدالتی اصلاحات کا کوئی پہلو نہیں ہے، غصہ ہے، اپنی مرضی کے ججز لگانا ہے۔ اب پہلی جو ترمیم ہے اس میں چیف جسٹس، اور دوسرا جو ہے وہ ججز کی ٹرانسفر والا جو ہے معاملہ۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ چلیں ٹھیک ہے، اس میں تیسری جو ترمیم ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ جو پارلیمان کا جو کردار ہے ججز کے لگانے میں، وہ جو ہے وہ اس میں پارلیمان کا کردار تقریباً آلموسٹ ایک فارمیلٹی رہ گئی تھی، تو وہ جوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو اسلام آباد جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز اور سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعیناتی کرتا تھا، وہ جوڈیشل کمیشن کو ضم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ تیسری جو ہے وہ ترمیم لائی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ تیسری ترمیم متوقع طور پر یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ یہ ترمیم بھی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ جو 184 ہے، 185 ہے، 187، اس کے تحت جو آئینی نوعیت کے معاملات ہیں وہ ایک آئینی عدالت قائم کی جائے گی اسلام آباد میں، جس میں چیف جسٹس جو ہے وہ ہوگا سپریم کورٹ کے موجودہ ججز میں سے، اور باقی ججز کی تعیناتیاں بھی حکومت کرے گی، مطلب ہائی کورٹس میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، اور آئینی عدالت میں بھی ججز کی تعیناتی چیف جسٹس سمیت حکومت کی مرضی اور حکومت کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ججز کی جو ہے وہ تعیناتی ہوگی۔ تو یہ آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اس میں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، اور یہ مجوزہ طور پر بتایا گیا ہے۔ پھر بلوچستان کی جو سیٹس ہیں ان کے بڑھانے کی بات بھی ہو رہی ہے کہ بلوچستان کی سیٹس جو بڑھا دی جائیں، جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، لیکن جو زیادہ فوکس جو معاملہ ہے وہ ہے جو عدلیہ ہے، جو جوڈیشری ہے، اس کو غیر مؤثر کرنا، اس کو اپنے کنٹرول میں رہنا، اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے ایک پارلیمان کا اپنا جو ہے وہ اختیار ہے، وہ اس اختیار کے تحت جو ہے وہ اس قسم کی لیجسلیشن کر سکتے ہیں، جو ترامیم ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا اگر ان کے پاس نمبر فیئرلی پورے ہوں تو۔ لیکن جو کچھ آج جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، یہ جو ہے وہ اپنے آج کے جواز قائم کرنے یا اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، لیکن کل آگے چل کر ان کے گلے بھی جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ اب اس میں آگے چلتے ہیں کہ جو اختر مینگل ہیں ان کی جانب سے یہ آج سے 2 روز قبل ایک انٹرویو دیا گیا تھا کہ ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کو کچھ لوگ ہراساں کر رہے ہیں، ان کا پیچھا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، شاید جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ووٹ کی ضرورت ہے۔ تو ابھی یہ خبر آئی ہے کہ صادق سنجرانی انہوں نے اختر مینگل سے رابطہ کیا ہے کہ 2 ووٹ ان کو چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ 2 ووٹ دیں گے، 2000 لاپتہ افراد کو رہا کریں، 2 ووٹ جو ہے وہ لے لیں۔ تو یہ ایک زبردست مطالبہ ہے، غیر معمولی مطالبہ ہے، اور یقینی طور پر اختر مینگل سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس تناظر میں یہ بڑا اہمیت کا حامل مطالبہ ہے کہ 2000 لوگ لاپتہ افراد چھوڑیں اور 2 جو ہے وہ ووٹ لے لیں۔ یہ اختر مینگل نے حکومت کو اور حکومتی نمائندے جو صادق سنجرانی ہیں ان کو یہ جواب دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس آفر کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ پھر اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں۔ آج ایک خصوصی کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی، خورشید شاہ صاحب نے یہ میٹنگ چیئر کی، اس میں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب وہ بھی گئے، ان کو بتایا گیا۔ تو عمر ایوب نے جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے باہر آ کر بات کی، انہوں نے 3 باتیں کی۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ابھی تک مسودہ حکومت کے پاس بھی نہیں ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ مولانا فضل الرحمان نے جو تجاویز دی تھیں وہ تجاویز کہیں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی رات گئے ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں جو تجاویز ہیں اس حوالے سے ان کو ڈسکس کیا گیا تھا، تو اس لیے جو بیرسٹر گوہر ہیں ان تجاویز کے حوالے سے ان کو علم تھا، اس لیے انہوں نے بات کی کہ وہ تجاویز جو ہے وہ تو ان کا ایک تو مسودہ نہیں ہے، تجاویز کا ذکر ہی موجود نہیں ہے، اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو خصوصی کمیٹی بنی ہوئی ہے یہ کسی اور پرپز کے لیے ہے، یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ یہ عمر ایوب نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اس فورم کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت بھی جا رہی ہے، اپوزیشن بھی جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ان کا گھر جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے، حکومت اپنے نمبر پورے کر رہی ہے، گنتی پوری کر رہی ہے تاکہ قومی اسمبلی اور جو پارلیمنٹ جو سینٹ ہے وہاں پہ اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ یہ جو ہے وہ سچویشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے اب
جو گھر گئے ہیں جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب. جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو 6:48 ہوئے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جائیں گے, لیکن جب ہم یہ ویڈیو کر چکے ہوں گے تو اس وقت مولانا جو ہے وہ مولانا کے گھر میں پہنچ چکے ہوں گے جو اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں. اور جو سینٹ کا اجلاس ہے آج شام بروز 15 سپٹمبر شام 7 بجے کی بجائے اب رات 10 بجے ہوگا. فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس ہونا تھا دن کو, وہ لیٹ کیا گیا کیونکہ مولانا کی طرف سے گرین سگنل نہیں ملا. پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا, وہ لیٹ کیا گیا. پھر سینٹ کا اجلاس 7 بجے رکھا گیا, وہ اب جو ہے وہ 10 بجے کر دیا گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا تیزی ہے, کیا جلدی ہے, کیوں آج ہی سارا کچھ کرنا ہے. اتنی اہم ترامیم ہو رہی ہیں, بہتر ہوتا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جاتا, ان کی تجاویز سنی جاتی, اپنی سنائی جاتی, ان کو ساتھ لے کر یہ جو ہے وہ امینڈمنٹس کی جاتی. اس میں اتنی جلدی کہ آج ہی سارا کچھ کرنا ہے, اور نواز شریف صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اور اس سے جو ہے وہ حکومت باہر نہیں جا رہی. یہ ایک معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کیوں اس میں آج ہی سارا کچھ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. کل کر لیں, پرسوں چلے چھٹی ہے, اس سے اگلے دن جو ہے وہ کر لیں, لیکن آج ہی سارا کچھ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ جو ہے وہ اب کچھ معلوم نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ایک جو پی ٹی آئی کے جو آزاد پی ٹی آئی جو تھے باجوڑ سے جیتے ہوئے مبارک زیب, ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کا پی ٹی آئی سے رابطہ ہوا ہے. مشال یوسف زئی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں خیبر پختونخوا کی, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرا ان سے رابطہ ہوا, ان کو کہا کہ آپ کو فنڈز بھی ملیں گے, عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی, ان کو شورٹی دلائی گئی ہے اور اب ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے کیونکہ ان کا ووٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. قومی اسمبلی میں 3 ووٹ چاہیے اور 3 ووٹ جو ہے وہ حکومت لینے کے لیے پوری جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو آزاد پی ٹی آئی کے تھے لیکن شروع سے ہی آزاد چلتے آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے, ان کا ووٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے لیا جائے. اب آگے بڑھتے ہیں, ایک بڑی ہی اہم خبر ہے. منیر اے ملک جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, وہ اور جو سابق جو چیف جسٹس ہیں افتخار محمد چودھری, جب ان کو مشرف نے نکالا ان کے حوالے سے جو ہے وہ وکلا تحریک شروع ہوئی اور اس کے بعد ان کی بحالی ہوئی. اس دوران منیر ملک جو ہے وہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے وکیل تھے. پھر جو مشکل وقت آیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر, تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل بھی منیر ملک تھے. اب منیر ملک جو ہے وہ جو پچھلی وکلا تحریک تھی 2007 کی, اس وقت جو ایکٹیو تھے, انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ وکلا تحریک جو ہے وہ شروع کریں گے اور وکلا تحریک کو آگے بڑھائیں گے. یہ ایک غیر معمولی جو ہے وہ اعلان لگ رہا ہے جو انہوں نے بات کی ہے منیر اے ملک نے. حسنات ملک صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک اور جو لائر موومنٹ ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو آزاد عدلیہ کے لیے ایک نئی جو ہے وہ شروع کریں گے لائر موومنٹ. اور خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ جن کو ریکگنائز ہم کریں گے, وکیل ریکگنائز کریں گے, وہ ہوں گے جسٹس سید منصور علی شاہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت, اور ہم اس کے لیے سٹرگل کریں گے, یہ کہا ہے منیر اے ملک نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک نئی وکلا تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے جو سابق صدر ہیں ان کی جانب سے بھی بڑا اہم بیان, سردار عبدالرازق, ان کی جانب سے ایک بڑا اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نام نہاد مجوزہ آئینی ترامیم آئین پاکستان اور آزاد عدلیہ پر حملہ ہیں. لگتا ہے آخری وقت پر قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ہاتھ کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ بار راولپنڈی کے سابق صدر سردار عبدالرازق کا جو ہے وہ رد عمل, اور انہوں نے کہا کہ حکومت اگر مجوزہ ترامیم دونس دھاندلی سے منظور کرانے میں کامیاب ہو بھی گئی تو یہ ترامیم برقرار نہیں رہ سکیں گی. مجوزہ ترامیم کا واحد مقصد آزاد عدلیہ کو قابو میں لانا اور تمام غیر قانونی فراڈ پر مبنی اقدامات کو تحفظ دینا ہے. اور یہ بھی کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ جعلی اور قبضہ گروپ پر مشتمل ہے. یہ بہرحال انہوں نے ایگزیجریٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وکلا جو ہے وہ سخت رد عمل جو ہے وہ دیں گے. تو یہ اپڈیٹ ہے اس وقت تک کی جب تک کہ ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں. اور مولانا کی امامت میں پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں تو وفد جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز مغرب کی ادائیگی جو ہے وہ اس وقت مولانا کی رہائش پر جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا. بہت شکریہ.